औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन मोमिनात, यू आर वाचिंग Anaman Arooj Naqvi Official. Today is a painful day in the history of Islam. It's a tragic day, a black day in the history. You all need to know the title of the video is what happened on the April 21, 1925. Yawm-e Inhidam Jannatul Baqi. आज आप जो भी देखेंगे Yawm-e Inhidam Jannatul Baqi के हवाले से देख रहे होंगे और भी हर जगह पर। क्यों है ये तारीख़ इस्लाम में एक सियाह दिन? क्योंकि जहाँ शवालुल मुकर्रम का महीना स्टार्ट हुआ है, बहुत से और इवेंट्स हमने मनाए, ईद उल फितर से आगाज़ किया, लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शवाल में दो अहम इवेंट्स हैं और बहुत ही अहम हैं तारीख़ इस्लाम में। एक ये कि शवाल में ईद के ऐन बाद 8 शवाल एक स्याह दिन है कि जबकि डिस्ट्रक्शन की गई, डिमोलिशन की गई जन्नतुल बकी को। जन्नतुल बकी जो लोग जानते हैं वो उम्रा के लिए गए होंगे, हज के लिए गए होंगे, जानते हैं कि इट्स द सेकंड सेमेट्री ऑफ इस्लाम जन्नतुल बकी। फर्स्ट सेमेट्री जन्नतुल माला है और सेकंड जो है वो जन्नतुल बकी है। 8 शवाल को हम पुरसा पेश करते हैं इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और तमाम मोमिन मोमिनात को जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो अमाल के हवाले से अनमन अरूज नक़वी ऑफिशियल हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप सबको भी हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि हर मोमिन के लिए बड़ा दर्दनाक ये अमल है। कभी भी कोई शख्स ज़िंदा है तो अपनी आँखों के सामने वो ये देख नहीं सकेगा कि उसकी माँ की कब्र को मसमार किया जाए, और साहिब पुरसा को हमेशा पुरसा दिया जाता है, जिसका नुकसान हो उसको ताज़ियत दी जाती है। और अब ज़माने के इमाम हैं, हमारे लिविंग इमाम इमाम ज़माना के, जिनको हमने ताज़ियत पेश की है, कंडोलेंसेस पेश की हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ जन्नतुल बकी के हवाले से, डिमोलिशन के हवाले से। बहुत से लोग हैरत में होंगे कि 8 शवाल में तो हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, यह एक गम का दिन है, क्योंकि शवाल एक खुशी का महीना मनाया जाता है, माना जाता है, हम सब ने ईद मनाई है। लेकिन अब हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करेंगे कि कब ऐसा हुआ और कब आले अतहार की कबूर को, अज़दवाज रसूल की कबूर को, असहाब रसूल की कबूर को, शोहदाए अहद की कबूर को, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के वालिद जनाब खदीजतुल कुबरा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। बहुत 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 अजीम शख्सियात है कि जिनको भी मैंने सबको नेम नहीं भी किया। ये तमाम जन्नतुल बकी में और जन्नतुल माला के मदफून है कि जब मसमार किया गया तो सब पर बहैसियत मुसलमान एक कारी ज़रब लगती है, क्योंकि ये हमारे मुक़द्दसात हैं। और ऐसे मुक़द्दसात हैं कि जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे अज्र रिसालत कुछ नहीं मांगता, फ़कत ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत। क्या मोहब्बत का सिला ये है कि जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ ना उठाई जाए कि इसकी तामीर नौ हो? सवाल ये पैदा होता है, क्या जन्नतुल बकी हमेशा से ऐसे थी? जन्नतुल माला क्या हमेशा से कबूर ऐसी थी? क्या इन कबूर पे कोई गुंबद नहीं थे, या कब्रों पे गुंबद बनाना मना है? बहुत से हमारे बरादरान और ख्वाहारान ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ सही हुआ, कि कब्रों पर गुंबद नहीं बनाने चाहिए, वो मज़ारात ना बना दिए जाए, ऐसे मज़ौलियम ना हों, वहाँ पे कोई जाए और तवस्सुल कर सके, दुआ कर सके, तो ये सही है। कबूर पे जाना मना है, एक ये बात कर दी जाती है। कब्रों पे शमे जलाना मना है, ये बात कर दी जाती है। कभी तो ये कि मरहूम पे मातम करना या गिरिया करना, ये भी मना है। तो हम हैं मुसलमान और हम सुन्नत रसूल की पैरवी करते हैं, और हमारे लिए कुरान और सुन्नत सबसे ऊपर और सबसे अफजल हैं। तो आज हम सुन्नत नबवी देखेंगे और आज हम इस्लाम की तारीख़ में देखेंगे, क्या जन्नतुल बकी की कबूर पर कभी भी गुंबद नहीं थे? क्या वो दुख्तरे रसूल के जो दीन इस्लाम पर साया करती रहीं और जिनकी औलाद ने अपने खून से इस दीन को सराब किया, क्या मदीना की गलियों में चरागा हो और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में वाफर मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह रोशन हो, बस इतनी रोशनी ना हो कि कब्र सैयदा पे वो रोशनी कर दी जाए? कॉन्शियसली जन्नतुल बकी को तारीकी में रखना, ये कहाँ का इस्लाम है? आज यही है मौजूए गुफ्तगू
جو جانتے ہیں وہ یقیناً اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو جی ڈیٹ تھی April 21, 1925 جب کہ سعودیہ میں کنگڈم آیا اور جو سعودی گورنمنٹ آئی انہوں نے حکم دیا اور فتوے لگائے. اس طرح کے فتوے کہ قبور پر جانا جائز نہیں ہے, قبور پر دعا نہیں کرنا, اور اس کو ایک بالکل طاق پر رکھ دیا گیا کہ یہ جو قبور ہیں یہ کوئی عام قبور نہیں, یہ واحد دختر رسول ہیں اور یہاں پہ آل اطہار ہیں مدفون. لیکن نہ صرف ان کا پاس رکھا گیا, نہ شہدائے احد کا پاس رکھا گیا, اور جو کنگڈم آیا وہاں پر حکم جاری کیا گیا پہلے جنت البقیع پھر جنت المعلا سب کو شہید کیا گیا, گنبدوں کو مسمار کیا گیا. اور آپ آج جب جاتے ہیں بنت پیغمبر کی قبور پر تو یہاں تک سب جانتے ہیں کہ منع بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے نہ ہوئے جائیں, یہاں پر زیادہ دیر زیارت کے لیے نہ جایا جائے, اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بات ختم نہیں ہوئی جنت البقیع پر, خود روضہ رسول پر بھی بار بار اس بات کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ بشر ہیں اور آپ کو بوسہ زری لینے سے بھی منع کیا جاتا ہے. یہ تو اسلام نہیں تھا. تو آج ہم بات کریں گے کیا رسول اللہ کے روضہ پر, بنت پیغمبر کے روضہ پر جانا اور بوسہ لینا, توسل کرنا کہاں منع تھا, کہاں اسلام نے اس کے بارے میں کہا تھا. آپ کو تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ سعودی کنگ کے جو والد تھے وہ پروموٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ لحد پر جانا منع کر دیا جائے. شہدائے احد ہوں یا وہ اصحاب پیغمبر ہوں یا وہ ازواج پیغمبر ہوں یا وہ والد پیغمبر ہوں, یہ تمام وہ لوگ ہیں, یہاں تک کہ جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں, ہم تک علوم پہنچانے والے ہیں, رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہوں, عبداللہ ابن عباس بھی ہوں, حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ الانصاری وہ صحابی اور بہت ہی عظیم صحابی رسول خدا کے جتنے بھی ہیں وہاں مدفون ہیں, لیکن ان کی حرمت کا پاس نہیں رکھا گیا. اور یہ دل پر بہت گہرا زخم ہے کہ جو 8 شوال کو پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو پھر سے تعمیر کیا جائے. تو جی آج ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلی بات کون سی ہستیاں مدفون ہیں اور ان کا احترام کس قدر اسلام پر جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں, اسلام کے پیروکار ہیں, دل میں کتنا احترام رکھتے ہیں. تو جی عروج کون سی ہستیاں مدفون ہیں جنت البقیع میں؟ جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ ازواج رسول دفن ہیں, بہت سے اولیاء کرام مدفون ہیں اور اصحاب رسول مدفون ہیں, اور بہت مقدس جو ہستیاں ہیں خود رسول اللہ کے چچا مدفون ہیں, اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہزادی کونین سب سے بڑھ کر سب سے پہلے, اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور امام جعفر صادق علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی قبور موجود ہیں. لیکن یہ کہ جو آج ٹاپک ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ جب اتنی خوبصورت اور تعظیم کی حامل ہستیاں وہاں پر مدفون ہیں تو کیا چیز کم پڑ گئی تھی کہ نہ تو چراغ روشن ہے نہ تو زیارت کرنے دی جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 10 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں. جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں, اہل بیت علیہم السلام کی قبور موجود ہیں, ائمہ علیہم السلام کی قبور ہیں, اولیاء خدا مدفون ہیں, جس کو بعد میں بہت سی چیزیں ہیں مسمار کر دیا گیا. جنت البقیع کا جو ہے وہ بلڈوزر کی مدد سے یا جس سے بھی جو ہے اس جگہ کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا, جو کہ ایک جنت کا ٹکڑا تھا جہاں پر ایسی ہستیوں کی قبور موجود تھیں, اس کو ایک ویرانے کی شکل دے دی گئی. اس کے بعد کچھ ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے نالج کے لیے ہی ریکارڈ کیا ہے. تو اس میں بتا دوں کہ سب سے پہلی قبر جو جنت البقیع میں بنائی گئی تھی یہ جناب رسول خدا کے ایک بہت ہی بہترین صحابی حضرت عثمان کی قبر تھی, جو کہ خلیفہ نہیں ہے, یہ دوسرے حضرت عثمان بن مظعون ہیں. ان کی قبر خود جناب رسول خدا نے جنت البقیع میں بنائی تھی. اور یہاں پہ عرض کر دیں کہ عثمان بن مظعون یہ وہی صحابی پیغمبر ہیں کہ جن کی محبت میں امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا, عثمان بن مظعون سے نسبت تھی. اور یہاں پر جنت البقیع کا نام پہلے مختصراً بتا دوں کہ بقیع الغرقد ہوتا تھا. غرقد یہاں کے درخت تھے جو کہ خاص قسم کے درخت ہوا کرتے تھے. تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب رسول خدا نے اس قبر کے بنانے سے پہلے, جو کہ حضرت عثمان بن مظعون کی تھی, ان درختوں کو کاٹا اور ان کی قبر بنائی.
اس کے بعد صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقی آ کر اہل بقی کی مغفرت کے لیے دعا کروں، اور اسی وجہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں آتے تھے اور سلام بھی کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات سے یہ ثابت ہے کہ زیارت قبور جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ یہاں پر پہلے گنبد، مینار اور زری ہوا کرتی تھی، جیسے کہ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں، اور بعد میں رسول خدا کی بھی زری موجود ہے، زری ہوا کرتی تھی، مینار تھے، گنبد تھے، لیکن بعد میں اس کو جو ہے مسمار کر دیا گیا اور ڈھا دیا گیا اور اس کو ایک ویرانے کی شکل دے دی گئی۔ تو دیکھیے مکہ کے پہلے جو قدیم ایک قبرستان جنت المالا کی ہم ذکر کریں، اس کو بھی منہدم کیا گیا۔ اب ہم جب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوالات تو کبھی سوچے ہی نہیں لوگوں نے، کیا جنت البقیع ہمیشہ سے ایسے تھی، کیا جنت المالا ہمیشہ سے ایسے تھی؟ اپنے دین کو اسٹڈی کریں۔ دیکھیے کوئی بھی حکومت وہ عین دین نہیں ہے، آپ کا دین اسلام ہے، قرآن پاک ہے، اہل بیت علیہ السلام عملی نمونہ کے طور پہ موجود ہیں۔ تو کسی بھی شخص کی گئی کارروائی کے پیچھے آپ ہسٹری تو دیکھیے، بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ آپ کے رسول نے یہ چاہا تھا۔ کرتے ہو تم رسول کا کس قدر احترام، کرتے ہو تم رسول کا کس قدر احترام، زہرا کی قبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم اپنے رسول سے محبت کرتے، اگر ہمیں میلاد نبوی پر اپنے سروں پر نالین پیغمبر سجا کے پھرتے ہیں، اگر ہمیں رسول اللہ کے کرتا کا کوئی ٹکڑا ملتا ہے، ہمارے لیے وہ بھی متبرک ہے، ہمارے لیے آب زمزم بھی متبرک ہے، ہمارے لیے رسول اللہ کی آل سے منسوب بھی ہر چیز بھی متبرک ہے، جیسے کہ رسول خدا کا امامہ متبرک ہے، ہمارے لیے ہر وہ جگہ جب وہ سجدہ کیا کرتے تھے متبرک ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے ذوالفقار مولا کائنات سے نسبت رکھتی ہے متبرک ہے، حضرت ابوالفضل عباس علمدار سے منسوب تلوار ہے، ان کی مشق ہے، ہمارے لیے متبرک ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے رسول خدا سے جو چیز منسوب ہے ہمارے لیے متبرک ہے اور ہمارے لیے توسل کا ذریعہ ہے، اور اس توسل میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس ائمہ علیہ السلام سے دعا کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ روز محشر وہ آپ کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ بھی شافع محشر ہے، اور سید الشہداء کو بھی انہوں نے شافع بنایا، اور جناب زہرا کو رسول خدا نے کہا کہ میری بیٹی میری امت کی روز محشر شفاعت کرے گی، کہ جو زہرا بی بی شفاعت کریں گی ان کی قبر کا اتنا بھی پاس نہ رکھا جائے کہ اسے بالکل ڈیمولش کر دیا جائے۔ تو یہاں پر جنت المالا کو جنت المالا کیوں کہتے ہیں؟ دس پروگرام از فل آف نالج، جو کہ میرا روج آپ کے لیے لائے ہیں، انفارمیشن بھی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے، یہ فقط ایک پروٹیسٹ تھا۔ اٹس ناٹ اونلی دا پروٹیسٹ، اٹس فل آف انفارمیشن اینڈ دا نالج فار دا پیپل ہو نیور نیو دا ہسٹری۔ تو پہلے تو اب یہ جانیں کہ جنت المالا جس کو منہدم کیا گیا کبھی کیا بھی گیا تھا یا نہیں، اور اسے مالا کیوں کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اور مالا بلند جگہوں کو کہتے ہیں۔ یہ قبرستان بھی چونکہ بلندی پر ہے اس لیے جنت المالا، اسے مقبرۃ المالا کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم قبیلہ قریش کی قبریں یہاں ہونے کی وجہ سے اسے مقبرہ بنی ہاشم، مقبرہ قریش، اور شہر مکہ میں ہونے کی وجہ سے مقبرہ مکہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نے جنت المالا کی بات کی، میں نے ساتھ ہی پروگرام کے شروع میں کہا تھا جنت البقیع کو بھی مسمار کیا گیا تھا اور جنت المالا کو بھی مسمار کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ کے جو والد ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، یہ جنت المالا میں۔ ظالموں کے ہاتھوں جنت البقیع 2 بار مسمار کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان ایک بار ظلم کا نشانہ نہیں بنا، 2 بار نشانہ بنا ہے۔ دیکھیے اگر ہم جناب زہرا کی شخصیت دیکھیں تو یہ مصائب ہی پر مبنی ایک پروگرام ہو جائے گا۔ بنت پیغمبر کو زندگی میں بہت مصائب سہنے پڑے۔ آج بھی اگر آپ کہیں کہ آپ معصوم ہستیوں سے کسی کا کمپیریزن نہ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی کسی معصوم سے اور اہل بیت سے تقابل میں آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ درد سمجھنا چاہیں تو کوئی بھی بیٹی اور بیٹا اس درد کو محسوس کریں۔ پہلے تو جناب سیدہ کی چاہنے والے جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک بیٹی ہیں اور آپ کے باپ کو گزرے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا، آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، کہ آپ کو رونے پر، دل دکھنے پر اور ہر روز گریہ کرنے پر روکا جائے؟ کہ آپ کی گلی اور محلے والے لوگ آپ کو بار بار کہیں کہ آپ کو رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ یتیم ہو گئیں، آپ کے والد دنیا سے گئے، وہ جو ایک عام انسان تھے، اور جب جناب زہرا ہیں اور ان کے والد پیغمبر خدا ہیں، محبوب خدا ہیں، محبوب کبریا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی، کائنات کی سب سے افضل ترین بیبی، اور ایسی بیبی کے جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ اپنے بابا کو روتی ہیں تو زندگی میں بھی غم سہنے پڑے کہ آپ کیوں روتی ہیں، آپ کے رونے سے لوگ بے چین ہوتے ہیں، آپ کا پہلو شکست، آپ دنیا سے جاتی ہیں، بیوی مصائب اٹھاتے ہیں، جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی بیوی کی قبر کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا جاتا ہے۔ تو جنت البقیع کو پہلی بار 1220 ہجری میں اور دوسری بار 1344 ہجری میں مسمار کیا گیا۔
یہ کام جب سعودی کنگڈم آیا، مدینہ کے 15 مفتیوں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا گیا، جن قبور پر بارگاہیں بنانے کو بدعت قرار دیتے ہوئے ان کی تقریب کو انہوں نے واجب قرار دے دیا۔ ایاز خان قاشقائی کے سفر نامے کے مطابق 1341 ہجری یعنی جنت البقیع کا مکمل تقریب سے 2 سال قبل شیعوں کے 4 امام کے مزارات ایک ہی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ یہ لکھا گیا کہ اہل تشیع کے 4 امام اسی بارگاہ کے اندر موجود تھے، لیکن ہر ایک کی قبر جداگانہ طور پر مشخص تھی۔ اب کیونکہ میں نے یہ ذکر کر ہی دیا ہے تو ذکر یہ بھی کر دیں کہ جو 4 امام یہاں پر مدفون، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور یہاں پر ہی امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، یہیں پر امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ان معصومین کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ کے فرزند بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، رسول اللہ کے فرزند بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم، اور میں نے بولا کہ حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ الانصاری وہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ ایسی ایسی عظیم ہستیاں مدفون ہیں، شیر خدا کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد یہاں پہ مدفون ہیں، اور یہیں پر غازی ابوالفضل عباس علمدار علمدار کربلا کی والدہ جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ یہیں پہ مدفون ہیں، اور شہدائے احد۔ تو ابھی ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں کہ میں کچھ کویسچن کرنا چاہتی ہوں علوج سے کہ جب ہم شہدائے احد میں دیکھتے ہیں، کیا احد کے شہداء کو لوگ نہیں روئے، گریہ نہیں کیا؟ رسول خدا نے گریہ کیا، تو رونا یا گریہ کرنا، قبور پر جانا منع ہے؟ اگر تو یہ منع ہے تو کبھی بھی شہدائے احد کے اتنے جب شہادت ہو گئی تو ہر گھر میں گریہ نہ ہوتا، اور یہ تو حدیث میں ملا کہ ہر گھر میں ماتم اور گریہ تھا، اور فقط امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد ہستی تھے کہ جن کی نسبت سے فتح ہوئی اور جو کہ احد کو فتح کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ نے کہا لوگوں سے کہ تم سب اپنوں کو رو رہے ہو، کوئی مجھے میرے چچا حمزہ کا پرسہ دے، تو لہٰذا رسول خدا نے اپنے چچا حمزہ کا پرسہ مانگا، اور جیسے آج ہم امام زمانہ کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ اپنے چچا کو روئے۔ اور دوسری یہ بات، قبور پر جانا اور شمع جلانا، فاتح خوانی کرنا اور وہاں پر تلاوت کرنا، کیا منع ہے؟ کوئی کام جو شریعت کے منافی ہو اہل بیت کر ہی نہیں سکتے، خود پیغمبر کر ہی نہیں سکتے۔ تو پیغمبر خود حضرت حمزہ کی قبر پر جایا کرتے تھے، اور خود جناب سیدہ حضرت حمزہ کی قبر پر جایا کرتے۔ تو یہ تاریخ میں بہت ملا ہے، روایات میں ملا ہے کہ جناب زہرا اپنے رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ کی جو شہادت ہے اس کو جاتی تھیں، غم کرتی تھیں، اور وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی۔ شہداء احد کے لیے تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، یہاں تک کہ بی بی نے حضرت حمزہ کی قبر کی کچھ مٹی لی اور اس سے تبرک کے طور پر اور اس کی تسبیح بنا لی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو سنت کو چلانے والا ہے۔ رسول خدا کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ اگر وہ اپنے چچا پہ گریہ کرتے تو گریہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے چچا کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور احد کے شہداء کی قبور کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے تو قبور پر جا کر تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہاں پر گنبد بنائے گئے، بعد میں گنبد مسمار کیے گئے، تو جو پہلے تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا آنے والے زیادہ مسلمان تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ان گنبدوں کو ہٹا دیا جائے؟ تو یہ چیزیں کبھی بھی کوئی شوال کے مہینے میں ان تواریخ پر نہیں سوچتا۔ اور یہیں پر 15 شوال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت بھی آئے گی۔ یہ 2 اہم ایونٹس ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی رائے دیکھیں گے کہ اگر یہ قبروں کو مسمار کر دینا یہ عین اسلام ہے تو اور کون سی بہت سی اسلامک چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک اوپن ڈسکشن کریں گے۔ ہسٹری ہم نے آپ کو بتائی اور کوشش کی سے سمپل رکھا جائے، لیکن اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سرچ کرنے کی ضرورت ہے، جو میرے بھی ذہن میں ہیں، عروج کے بھی ہیں اور آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہیں، ریسنٹ ایونٹس ہیں۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں اتنی توہین، اتنی ڈسٹرکشن، ڈیمولیشن آف جنت البقیع، اور یہاں تک کہ ذریعوں کو اکھاڑ دینا، اس کے بعد ہم اسی ملک میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں آپ ذکر کرنا چاہیں گی کہ جو ناظرین کے نظر میں ہوں اور اس پہ غور کریں؟
بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں اور ہم صرف ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے ہیلوئن منانے کی کچھ سمجھ نہیں آئی, جہاں پہ قبرستان میں آپ کو لائٹ نہیں چاہیے, آپ کسی ہستی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان رہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے. اور میرا اور انم کا آج نام لینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں مدفون کون لوگ ہیں, تاکہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ کو مسمار کیا گیا ہے, کس جگہ کے انہدام کے ایک احتجاج کے طور پہ, ایک ڈسکشن کے طور پہ نالج لینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ازواج رسول ہیں, شہداء ہیں, اولیاء خدا ہیں, سب سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام ہے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, جناب رسول خدا کے فرزند ہیں. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, ابھی پھر ہم ذکر کر رہے ہیں, تو جو لوگ اگر ہماری بات کو ریفیوز کرنا چاہیں یا جن کے اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے وہ کوئی پوائنٹ اٹھائیں, تو ہم پھر بتا دیں جو 4 امام اور بہت اہم جو رسول خدا کا خون ہے, ان کا گوشت ہے, جن کے بارے میں رسول نے کہا لحمہم لحمی و دمہم دمی, تو وہ ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام, سید شباب اہل الجنہ, عظیم ترین ہستی, اور خود دختر پیمبر جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے کائنات کی افضل ترین خاتون کے خاتون جنت ہیں جناب سیدہ, کی جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت کا مستحق نہ ہوگا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام, جو ہم جعفری ہیں تو فقہ جعفری کی بنیاد رکھنے والے چھٹے امام, وہ وہاں مدفون ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, جو عروج تذکرہ کریں جو ہستیاں مدفون ہیں. ہم اپنے پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمام عظیم ہستیاں ہیں. جناب صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں, اور جناب عاتقہ بھی, اور ازدواج رسول بھی, شہداء احد بھی, یہاں پہ مخدرات عصمت و طہارت بھی, رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ابن مطلب بھی, حضرت عباس ابن عبد المطلب, جناب عقیل ہیں, عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں, تفسیر قرآن کرنے والے جناب عباس ابن عبد المطلب, اور جناب محمد بن حنفیہ کے جنہیں مولا حسین علیہ السلام نے کربلا خود چلے گئے اور مدینہ میں تمام معاملات سپرد کیے تھے. جناب ابراہیم فرزند رسول اللہ, والدین رسول خدا کے, یہ ہستیاں کیا ڈیزرو نہیں کرتی تھیں آنر اور رسپیکٹ؟ کیا ان کے مظالم قائم رکھنا ان کی فکر کو آباد رکھنے جیسا نہیں تھا؟ دیکھیے ان قبور کو آباد رکھنے کا مقصد ان کے کردار کو, ان کے مقصد کو, ان کی افکار کو. شہداء احد کو تو بہت مقام ملنا چاہیے تھا. دختر پیمبر کیا اسلام کے چاہنے والے اور ماننے والے دنیا میں اتنے کم ہو گئے کہ رسول خدا کی بیٹی کے روضہ کی تعمیر کے لیے آواز بلند نہ کر سکیں؟ اور جب انہیں مسمار کیا گیا تھا تو بھی آواز اٹھائی گئی تھی. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ان کو بدعت سمجھا گیا اور فتوے لگائے گئے اور ڈیمالش کیا گیا, تو کون سی ایسی چیز ہیں جن پہ آج کا مسلمان سعودیہ کے بارے میں تو کچھ نہیں سن سکتا؟ لیکن یہ سب چیزیں جو بھی ہم مینشن کرنے والے ہیں دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور آنکھوں پر بھی جیسے پٹی ہے اور کانوں میں بھی جیسے روئی دے کر رکھی ہوئی ہے. تو روچ کچھ چیزیں آپ ذکر کریں اور اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس ڈسکشن سے پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کس طرح بنانی چاہیے تھی, اور بعد میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ رسول خدا کے اس عمل کی منفی اختیار کیا گیا. اب یہاں پر ایک مخصوص نظریے کے حامل لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک خاص ٹولے نے, ایک مخصوص نظریے کے حامل افراد کا یہ ماننا تھا کہ قبور پر نہ روشنی ہونی چاہیے, نہ نشانات ہونے چاہیے, اور یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے. اب جب پہلی قبر, جس کا میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا, حضرت عثمان بن مظعون کی تھی, اس قبر کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنایا تھا تو 2 پتھر قریب رکھے تھے اور ایک نشان بھی بنایا تھا. اور اس کے بعد یہ کرنے کا جو مقصد تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ 2 پتھر اور ایک نشان کے آنے والے اس قبر کے ساتھ جو کہ صحابی رسول ہیں اظہار عقیدت رکھیں, وہ دیکھیں کہ کس کی قبر ہے اور وہ فاتحہ خوانی یا جو بھی کرنا چاہیں ان کے مقام و منزلت کے تحت وہ اظہار عقیدت کر سکیں یا اپنی محبت پیش کر سکیں. اس کے بعد جو پتھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے وہ حاکم شام کے دور میں اس کے گورنر کی طرف سے, مروان کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے اور توہین کی گئی تھی. میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں گی. اس کے بعد اس کی توہین کرنے کے بعد اور ان پتھروں کو ہٹانے کا مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ کے عمل کی خلاف ورزی کی گئی. تو یہ کیسے مسلمان تھے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. یہ کیا مسلمانیت تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کیے گئے عمل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے کیے گئے کام کو خراب کر رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں ان پتھروں کو جو کہ انہوں نے خود وہاں پر رکھے تھے. اس کے بعد اس موقع کے بعد صحابہ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج کیا. دوبارہ سے ان پتھروں کو رکھا گیا, بلکہ ایک گنبد بھی بنایا گیا, جہاں پر نشان تھا وہاں پر گنبد بھی بنایا گیا. اس کے بعد
یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ زری بنانا یا گنبد بنانا یا نشان رکھنا قبر کا، یہ جناب رسول خدا نے خود کیا تھا، خود نشان رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، نشاندہی ہو سکے کہ یہ کس کی قبر ہے اور پھر وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، کہ جب ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، خود جناب رسول خدا نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا اور قبر پر بہت زیادہ گریہ کیا۔ اب قبر پر گریہ نہیں کرنا چاہیے، میرا اس واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ گریہ کیا اور بے انتہا اشک بہائے کہ وہ قبر گیلی ہو گئی یا اشکوں سے بھر گئی، یہ روایت میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر وہ قبر کی زیارت بھی انہوں نے کی اور قبر بنائی کس طرح وہ میں نے آپ سے شیئر کیا، اور قبر پہ گریہ بھی کیا۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر شہزادی کونین امام حسن مجتبیٰ اور بہت سی تمام جو ہیں ازواج رسول مدفون ہیں۔ تو بہت زیادہ یہ جگہ ایک مسلمان کے لیے مقام و منزلت اور عزت کا مرتبہ رکھتی کہ ہم بھی جاتے اور زیارت کرتے۔ جو فاؤنڈیشن آف اسلام ہے وہ عظیم ہستیاں ہیں، خود پیمبر، بنت پیمبر، ان کے فرزندان جو کہ سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ اصحاب، وہ انصار پیمبر اور شہدائے احد کہ جن کے منزلت اور مقام اور عظمت کو پہچانا جاتا، ان کے کردار، ان کے افکار کے لیے ان کی قبروں پر شمع روشن کی جاتی، اسے خوبصورت ایک مقام آباد کیا جاتا ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں پر تلاوت کرنا، چراغاں کرنا، ان کو آباد کرنے جیسا، کسی بھی مومن کی قبر کو ویران نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں یہی کہتی ہوں، کوئی بھی نوجوان اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی قبر کو کوئی مسمار نہیں کر سکتا، اس کا کلیجہ پھٹ کے رہ جائے گا۔ تو آج ہم جناب سیدہ ہماری مادر ہیں، مادر فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ تو ہم کیسے برداشت کر لیں کہ اتنے عرصے بعد بھی سیدہ کا روضہ تعمیر نہ ہو سکا اور ہم بحیثیت مسلمان اس کے بارے میں آواز بھی بلند نہ کریں؟ کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جلد از جلد اسباب عطا کرے اور پروردگار تمام مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق دے۔ تو مقامات زیارت جنت البقیع میں جہاں ہم نے تمام عظیم ہستیوں کا ذکر کیا، وہاں پر ان کا بھی ذکر کریں کہ یہ اصحاب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ، بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں صحاب، یہ ایسے صحابی پیمبر ہیں کہ جن کے نماز جنازہ میں رسول خدا خود تھے، اور جنت البقیع میں ان کی بھی شکستہ قبور ہیں، اور یہاں پر 10,000 سے زائد اصحاب کرام کی قبور ہیں، ازدواج پیمبر کی قبور ہیں۔ اب یہ سوال کہ کیا پہلے گنبد تھے؟ آئمہ بقیع کی قبور پر انہدام سے پہلے گنبد موجود تھے، مینار تھے، گنبد تھے، اور جو چاروں امام ہیں وہ ایک زری میں تھے۔ سفر نامہ مرات الحرمین کے مصنف ابراہیم رفعت پاشا جو کہ 1318 ہجری میں، 1320 ہجری، پھر 1321 ہجری، 1325 ہجری میں مصری حجاج کے قافلے کے امیر محافظ محمل کی حیثیت سے اپنے پہلے سفر حج، اس کے بعد امیر الحجاج کی حیثیت سے اپنے بعد کے سفر حج کے 4 سفروں کو لکھتے ہیں مرات الحرمین نامی سفر نامہ میں۔ مفصل طور پر جنت البقیع کے منہدم کیے جانے کے 19 سال قبل وہ لکھتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب، حسن بن علی علیہ السلام، 3 آئمہ، امام علی ابن الحسین علیہ السلام، امام محمد علیہ السلام بن علی، امام جعفر بن محمد، ایک ہی گنبد کے نیچے مدفون ہیں، جن کا گنبد دوسروں سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ ان گنبدوں کو ایلیویٹڈ رکھنا اور گنبدوں میں ان کی وہ قبر ایسا بنایا جانا ان کے مقام و مرتبے کے لیے تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آج بھی ایران میں نیشا پور میں صحیح مسلم لکھنے والے مشہور محدث امام مسلم بن حجاج کی قبر صحیح حالت میں موجود ہے ان کے احترام کی وجہ سے۔ آج بھی سمرقند ازبکستان میں امام محمد بن اسماعیل بخاری جو کہ صحیح بخاری کے لکھنے والے مشہور محدث ہیں، ان کی قبر بڑی اچھی حالت میں موجود ہے ان کے احترام کی وجہ سے۔ تو جنت البقیع جہاں پر اسلام کی بالکل میں امام مالک کی بھی قبر، امام مالک کی بھی ہے، تو ایسے عظیم ہستیوں کا کیوں پاس نہ رکھا گیا؟ یہ سوال، کیا قبر پر چراغ جلانا یا روشن کرنا بدعت ہے؟ مکتب جعفری اور اہل سنت برادران کی اکثریت کے نزدیک قبر پر چراغ جلانا بھی جائز ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قبرستان میں داخل ہوئے اور ایک قبر پر چراغ روشن کیا، جامعہ صحیح میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ایسی اور بھی روایت ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں، ولید کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کی قبر پر شمعدان موجود تھے،
تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر بھی شمعدان موجود تھے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حوادث میں یہ ہے کہ بصرہ کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے زبیر بن عوام کی قبر تلاش کی، لہٰذا اس قبر کے لیے شمعدان اور چٹائیاں لے کر چلے گئے۔ مختصراً یہ کہ قبور پہ روشنی کرنا کسی بھی انداز سے کی جا سکتی ہے، چراغ جلانا یا کسی لائٹ کا موجود ہونا کوئی بدعت نہیں ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو دلائل میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں کہ زیارت کر سکتے ہیں۔ بالکل، اگر کسی ولی کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ اس ولی کی قبر ہے، شمع جلانے کا کیا مقصد ہے؟ لوگ متوجہ ہوں اور دیکھیں یہاں پہ شہدائے احد ہیں، ان کے کتبے لگے ہوں، ان کا تعارف لکھا ہو، ایک ہسٹری لکھی ہو، جیسا کہ آج اپنے مرحوم کی تعظیم کے لیے لکھا جاتا ہے، ان کا ڈیتھ ایئر مینشن کیا جاتا ہے، ان کی شان میں یا ان کی تعظیم کے لیے کچھ نہ کچھ شعر لکھا جاتا ہے، یا ان کے لیے آپ کی کچھ محبت بھرے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت عظیم ہستی ہیں، ہم انسانوں کی بات کریں، یہ تو بہت عظیم اصحاب اور انصار اور اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جن کا حق ہے کہ ان کے بارے میں لکھا جاتا اور ان کی پاکیزہ اسے برکات حاصل کی جاتی زیارت گاہوں سے۔ لیکن یہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ توسل کرنا منع ہے، قبروں پر جانا منع ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کرنا منع ہے کہ دین اسلام کے چاہنے والے اور ہماری جو ثقافت ہے اس میں توسل کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو کہ محمد و آل محمد کے پیروکار ہیں، ہمیں توسل کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ہم جو اہل بیت سے چاہت رکھتے ہیں، رسول پاک سے چاہت رکھتے ہیں، دین اسلام سے چاہت رکھتے ہیں، ہمارے مکتب میں خاص مقام اور ادب حاصل ہے توسل کرنے کو، اور یہ آداب کے تحت ہوتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک اور اسلام کے نزدیک ائمہ اور صالحین کی قبور پر حاضری دینا، ائمہ کے نام پر دسترخوان بچھانا، مثال کے طور پر سید سجاد کا حضرت عباس علیہ السلام کا دسترخوان بچھانا، یہ ہمارے آداب ہیں۔ مجلس کا انعقاد کرنا، قرآن خوانی کا انعقاد کرنا، تلاوت کرنا اور تلاوت کو اہل بیت کو ہدیہ کرنا اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کرنا، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور ہمارے مرحومین کے لیے یہی ہم آخرت کا توشہ مانتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے اور یہ بات بھی کچھ لوگ کریں گے، کیا قبروں سے توسل کرنا اور کیا ان سے تبرکات حاصل کرنا ان ہستیوں سے یہ ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے آزاد کردہ غلام عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء نے تسریانی کسروان کا جبہ نکالا جس کے گریبان چاقو پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، کہنے لگی چاقو پر بھی ریشم کا کپڑا لگا تھا، گریبان پر بھی، اور یہ وہ جبہ تھا جو رسول خدا سے نسبت رکھتا تھا۔ تو جناب اسماء نے کہا کہ ہم بیماروں کے لیے اس رسول خدا کا جو جبہ ہے اس کو دھوتے ہیں، اس کے توسل کے ساتھ بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں۔ تو توسل میں کوئی حرج نہیں ہے، خود رسول خدا کی ہر چیز سے ہم توسل حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پر تو رسول کا خون مدفون ہے، رسول کی دختر مدفون ہے، رسول کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے پر دلیل ہے۔ خود جناب زہرا تربت رسول سے تبرک حاصل کرتی ہیں۔ جناب زہرا رسول اللہ نے والد کے وصال کے بعد آپ کی قبر پر حاضری دی، بی بی نے، اور آپ کی قبر کی مٹی تبرک کے عنوان سے اپنے چہرے اور سر پر مل لی۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پاکیزہ قبور سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جناب زہرا کی شادی کی شب رسول اللہ نے وضو کر کے وضو کا باقی ماندہ پانی دونوں کے سر، چہرے اور بدن پر چھڑکا اور خداوند متعال سے ان کے لیے اور ان کی نسل کی برکت کے لیے دعا کی۔ اور مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ خیبر میں میری آنکھیں دکھ رہی تھی تو رسول اکرم نے میرے آنکھوں کو چھوا، اس کے بعد میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ رسول اللہ نے اپنے وضو کا پانی ایک بیمار کے اوپر چھڑکا تو صحیح بخاری میں لکھا وہ بیمار رسول خدا کے وضو کے پانی سے شفا یاب ہوا۔ رسول اکرم نے اعمال حج انجام دینے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اللہ اکبر! تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث تبرک ہے۔ توسل ہم ان ہستیوں سے کرتے جنہیں خدا نے عظمت و مقام عطا کیا۔ اور اب میں عروج سے within 5 to 7 minutes وہ ڈسکشن کروں گی کہ جہاں پر فتوے اور بدعت لگا دی گئی اور ائمہ بقی علیہ السلام کی قبور کو مسمار کر دیا گیا، ڈسٹرکشن ہو گئی، اور ڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کو مینشن کر دی اپریل 25 کی ڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ وہ کچھ چیزیں کہ جو آج تک جائز قرار دی جا رہی ہیں، ہندو وفد آتا ہے، ڈیلیگیشن آتا ہے، کعبہ میں انٹری دے دی جاتی ہے، کعبہ سے بڑھ کر مسلمانوں کے نزدیک کوئی بڑی نسبت نہیں۔ اور یہ رولز اسلام کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہیں، یہ آپ کے اور میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ غیر مسلم ایک ایسی جگہ پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔
یہ ایک عام مسلمان کو ہی پتہ، اور اس پہ وہ دکھ کریں گے اور کرتے ہیں ہم سب، کہ کعبہ ہمارے لیے سب سے محترم ہے، ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارا سب کچھ ہے، اور وہاں پر کسی ہندو کی انٹری یا کسی ایسے مذہب کے شخص کی انٹری کی جو اس کا احترام نہ رکھے یا بلیو نہ کرتا اس پہ، تو کعبہ کی حرمت اور مسجد نبوی کی حرمت کے بارے میں سخت احکامات ہیں جو کہ فالو نہیں کیے جا رہے۔ خود ایسے ملک میں جہاں پر ائمہ بقی کی قبور کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھانے دی جاتی، کہ اگر آپ وہاں پر بولیں تو آپ ذبح کر دیے جاتے ہیں، آپ ایک لمحہ سے پہلے آپ آواز بلند کریں تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر کلبز کا کھلنا، پبز کا کھلنا، ہیلوئین کا سیلیبریٹ کیا جانا، شکیرہ کے کانسرٹ ہونا، جبکہ فلسطین میں بالکل بچوں کو، عورتوں کو ریپ کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، کہ قحط سے آج دیکھ رہے تھے کہ ان کی فلسطینیوں کی تصویریں جو اس جنگ سے پہلے تھیں اور جنگ کے بعد کیا ہیں، آپ انسانوں کی شکل میں سکیلیٹنز دیکھ سکتے ہیں، اور کس ملک نے ان کے لیے آواز بلند کیا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یا اسلام سے نسبت ہونے کا بہت دعویٰ کرتے تو وہ فلسطین کے معاملے میں اپنے آپ کو پرکھ لے۔ فلسطین اس ٹائم پر ایک ایسے بینچ مارک بن گیا، ایک ایسی کسوٹی بن گیا ہے کہ سب کے ایمان تو فقط فلسطین پر ہی پرکھے جا سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو امت مسلمہ کا بہت درد ہے تو سب سے بڑے مستحق اس ٹائم پر فلسطین کے مظلوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، جو کہ اپنی مسجد میں اور نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو آئے اور مدد کرے، لیکن امت مسلمہ کے بہت بہت امیر اور کبیر اور ریسورسز میں خود کفیل لوگوں کی کوئی آواز تک نہیں آتی۔ فقط ان کا زور ہے تو مزاروں کو گرانے پر، توسل کو رکوانے پر اور چیزوں کو بدعت میں بدل دینے پر، لیکن وہاں پر کانسرٹس ہوں تو جائز ہے، اور وہاں پر کلبز اور پبز کا ہونا جائز ہے، وہاں پر سر عام انگریزوں کے رسم و رواج کا آ جانا اور ان کا پبلک ہو جانا، ان روایات کو اپنانا اور حجاب کا پبلکلی ختم ہو جانا اور اس پر کسی کا خیال تک نہ جانا، یہ چیزیں بدعت نہیں مانی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو دیکھ کر سب کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بدعت ہے، چراغ جلانا بدعت ہے، قبور پہ جانا، ان کی زیارت کرنا، وہاں پر جا کے کسی چیز کو ہاتھ لگانا، وہاں پہ شمع روشن کرنا، گریہ ازاری کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو جو چیزیں انم نے بھی لسٹ آؤٹ کر دی ہیں آپ کے سامنے، ڈانسنگ بارز ہوں، کلبز ہوں، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیلوئین کا شیئر کیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت نہیں ہے کہ آپ کو اسلام نے آپ کو الاؤڈ کیا، آپ نے اپنے آپ کو خود اجازت دی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر حلال ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں نہ تو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں نہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ان کو کھل کر کرنا اور سر عام کرنا اور جس کو چاہنا، اور سب سے بڑی بات جہاں پر بنت پیغمبر کا روزہ نہ بننے دینا، قبور پہ گنبد کو بھی مسمار کر دینا، فرزند رسول، ازواج رسول، ائمہ بقی، ہمارے 4 امام ہیں، ہمارے شہدائے احد ہیں، ان کی قبور سے گنبد اکھاڑ دیے جانا، لیکن وہاں پہ مندروں کو تعمیر کرنا، اسی ملک میں مندروں کو تعمیر کرنا کیسا ہے؟ اسلام تو بت پرستی کو توڑ کر داخل ہوا تھا مکہ اور مدینہ میں، بت گرا دیے گئے تھے۔ اب یہ کیا نظام ہے کہ بت لائے جا رہے ہیں؟ جہاں پر امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد بت گرائے تھے، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اور آج ہم وہ زمانہ وٹنس کر رہے ہیں جہاں پہ معصومین کی قبروں پر گنبد ہونا تو بدعت قرار دے دیا گیا ہے، لیکن مندروں کو بناتے جانا اور ان کو روشن کرنا، وہاں پہ گھنٹیاں بجنا بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ چراغاں بھی ٹھیک ہے، وہاں پر غیر مذہب کے لوگوں کا آنا بھی ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ ناچ گانا بھی ٹھیک ہے، ناچ گانا کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اور اس وقت پہ ناچ گانا کہ جب ایک بمبارڈمنٹ سے فلسطین کے بچوں کی سانسیں رکی ہوئی ہوں اور جہاں پر ظلم کی ایک دریا خون کے بہائے جا رہے ہیں، دوسری جانب رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہوں، تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اپنی آوازیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بلند کیجئے، ان سوالات پہ غور کیجئے کہ ہم کلام پاک، پیغمبر اسلام، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دعا بھی کریں اور آواز بھی بلند کریں کہ پروردگار جلد از جلد جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اہل بیت علیہ السلام، اصحاب اور ازدواج
پیغمبر کی قبور کے احترام میں جلد از جلد اسباب عطا کرے کہ وہاں پہ زرعی تعمیر ہو سکے اور ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت مل سکے کہ جو ڈیزروڈ ہے، کیونکہ وہ اسلام کی عظیم ترین ہستیاں ہیں اور شخصیات، ان کے افکار سے ہم برکات حاصل کریں اور آنے والے لوگ جو کبھی وزٹ کریں تو انہیں معلوم ہو کہ یہ وہ قبریں ہیں شمع روشن، اور ان کو دیکھا جائے اور رسول خدا سے ان کے رشتوں کو پہچانا جائے. جو رسول نے کہا تھا میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، فقط یہ کہ میری قرابت داروں سے محبت وہ حق ادا ہو سکے. اب میں لاسٹ میں کہوں گی عروج کوئی ایسا میسج جو امت مسلمہ کو اب دینا چاہیں. اور سب سے پہلے تو میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارا مقصد کسی خاص فرقے، طبقے یا کسی اور مذہب کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، ہرٹ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کی منافقت کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن لبادہ کسی اور چیز کا اڑا ہوا، اور اسلام آپ کو منافقت کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پیغمبر اکرم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کریں. تو ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں جو کہ اسلام کے خلاف یا خود سے بدعت ان کو قرار دے دیا گیا، ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ منافقت سے کام لے رہے ہیں، جو کہ چیزیں اسلام میں نہیں کرنے کو کہا گیا ان کو کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ میں چاہوں گی جانے سے پہلے میں 1 منٹ لوں اور بتاتی چلوں، تمام ہستیوں کے نام لے لیے. ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ جنت البقیع بہت مقدس ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے. میں نے بتایا کہ پہلی قبر وہاں کس کی تھی، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور پھر جناب فاطمہ زہرا، امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی، اور پھر شہدائے احد کی اور اصحاب کرام کی اور ازواج رسول کی. اس طرح سے قبور ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے قدموں نے اس خاک پہ جو قدم رکھا ہے، یہ خاک بہت آپ کے لیے عزت اور مقام و مرتبہ رکھتی ہے کہ جو کہ جنت البقیع کی خاک ہے. یہ اس خاک نے چھوا ہے جناب رسول خدا کے قدموں کو، اور جناب رسول خدا نے خود اپنی آنکھوں سے اس جگہ کی زیارت کی ہے، تو ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور انم نے بتایا تھا کہ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے جنت المالا کا بہت مقام ہے، ان کی قبر جنت البقیع میں نہیں ہے، وہاں پر ہے. اور حضرت میمونہ جناب رسول خدا کی ایک اور زوجہ ہیں کہ جن کی قبر، میں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو، ان کی قبر مدینہ اور مکہ کے درمیان صرف ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہے جہاں کچھ نشانات موجود تھے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اب ان کی قبر ایک پلین کر دی گئی ہے بالکل ریت کے ساتھ، کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس کی قبر ہے. تو یہ بھی زوجہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، حضرت میمونہ کی، جن کی قبر نہ تو مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، درمیان کے ایک علاقے میں موجود ہے. اس کے بعد جناب ام البنین خواتین کی ذکر کریں، والدہ حضرت باصل امدار علیہ السلام، رسول کی پھوپھیاں حضرت عاتقہ اور حضرت صفیہ، ان کی تینوں کی قبور ایک ساتھ تھیں. اس کے بعد ازواج میں میں نے بتا دیا ہے حضرت میمونہ کی جو ہے قبر بقیع میں نہیں ہے، حضرت زینب، حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ، حضرت زینب بنت جوحش ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کی قبور ہیں. لیکن انم کا اور میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے احتجاج کرنا ہے، وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، یا آپ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی تعمیر دوبارہ کرے تاکہ آپ سب جائیں اور اس کی زیارت سے مستفید ہو سکیں. اور یہاں پر مصدق حاکم، یہاں پر رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ عبد العالی نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کرنے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ اور نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں، تاروز قیامت جو ان کی زیارت کرے گا ان پر سلام بھیجے گا، اس کے سلام کا جواب دیں گے. اور خود ختم مرتبت نے تہذیب الاحکام میں لکھا ہے، فرمایا یا ابو الحسن، بے شک اللہ نے تمہاری اور تمہارے فرزندوں کی قبور کو جنت کے بقوں کے درمیان ایک بقا اور جنت کے صحنوں کے درمیان ایک صحن قرار دیا. اور اس کی دلیل کے طور پر ہمارے ائمہ بقی اب بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کی روزوں کو مسمار کیا گیا. آخر میں بس یہی کہیں گے، یہ کچھ نہیں بس بغض ہے، اور بغض اسلام سے ہے، کیونکہ نہ صرف وہاں پہ اہل بیت ہیں، وہاں پہ اصحاب بھی ہیں، وہاں پہ ازواج پیغمبر بھی ہیں، وہاں پہ شہدائے احد بھی ہیں، وہاں پہ اسلام کی احادیث کے راوی بھی موجود ہیں، تلاوت کے لیے قرآن کے تفسیر کرنے والے مفسر بھی موجود ہیں. ہر اہم شخصیت ہمارے لیے جتنا اسلام کے لیے اہم ہے وہاں موجود ہے، اور لہٰذا بغض اسلام سے پہلے تحریر پھاڑ دیتا ہے، پھر بھرا گھر اجاڑ دیتا ہے، قتل کر کے بھی کم نہیں ہوتا، قتل کر کے بھی کم نہیں ہوتا، بغض قبریں تک اکھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ اس پہ سوچئے گا اور دعا کیجئے گا پروردگار اسباب عطا کرے کہ جلد از جلد امام مہدی کا ظہور اور جنت البقیع پھر سے تعمیر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل. ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ حافظ.